गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे मिशाल खान के उस्ताद से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मिशाल खान का कत्ल एक साजिश थी, तमाम कड़ियां मिलती जा रही हैं। मिशाल के खिलाफ तौहीन रिसालत के इल्जाम को बहाना बनाया गया। इमरान खान का बयान, जो इन्होंने जिस जालिम तरीके से जो किया है, मकसद कुछ और था, वजह कुछ और थी। तौहीन रिसालत का बहाना मारा। तौहीन रिसालत के कानून को बेहतर बनाया जाएगा। कौमी असम्बली की करारदाद। क्या मिशाल खान के वालिदैन को इंसाफ मिल सकेगा? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी से। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां महमूदुर रशीद से। मारूफ आलम दीन अल्लामा अमीन शहीदी से। मर्दान यूनिवर्सिटी के सरबरा शोबे इब्लागियात प्रोफेसर रियाज पराचा से। और मिशाल खान की बहन सूर्या इकबाल से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो थोड़ी सी माजरत, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत हमारी नासाज है, इसलिए आज जो मेरी आवाज़ है वो शायद वैसी नहीं होगी जैसे कि अक्सर प्रोग्राम्स में होती है, मगर उसके बावजूद इशू बहुत अहम है। अब ये बात नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें अब वाज़े हो रहा है कि मिशाल खान को कत्ल ही किया गया, ज़ालिमाना तरीके से कत्ल किया गया। और अफसोसनाक बात यह कि मज़हब के नाम पर किया गया और बाकायदा एक साजिश के तहत से किया गया। ये साजिश ये साबित कर रही है कि माशरे में जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है वो किस तरीके से लोग उसमें आपस में मिलजुल कर इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं और छुपते हैं फिर बुज़दिलों की तरह मज़हब के पीछे। इसी का इशारा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने किया। अच्छी बात है कि वो गए मिशाल खान के घर, उनसे बात की और क्या कहा। लेट्स वॉच हिम। कि इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, पुलिस KP की पुलिस की तरफ से हम आखिर तक जाएंगे। यानी हम कोई जो भी इसमें मुलव्वस था, और ये अब वाज़े हो गया है कि ये तौहीन रिसालत नहीं थी, ये एक साजिश थी, मिशाल खान के खिलाफ एक साजिश थी। ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। मिशाल खान के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई। अनदर वेलकम स्टेप। ईवान ने यह कहा है कि मिशाल खान के वहशियाना और सफाकी से किए गए कत्ल की मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम मज़म्मत करते हैं और पुरज़्म है कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून में ऐसी ठोस शिकों की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी ताकि मुस्तक़बिल में कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे और ऐसे वाक़यात फिर रूनुमा हों। वफाकी और सूबाई हुकूमतें वो मिशाल खान के कत्ल के मामले में ज़िम्मेदारान और उनके सहूलतकारों बशमूल मुनाफरत अंगेज़ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई करें। करारदाद तो मंजूर हो गई है, मगर अब हमें इस पर अमल का इंतज़ार रहेगा। मिशाल खान के कातलों की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें मिशाल के कत्ल के बाद हल्फ लिया जा रहा है कि कोई भी मिशाल खान के कत्ल का नाम नहीं बताएगा। लेट्स वॉच दैट। پیغمبر علیہ السلام مبارک سرا इससे पहले के प्रोग्राम में आगे चले, अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वीडियो के हवाले से ही कहूँगी कि कर तो अभी इमरान खान साहब ने भी खुल के बात कर दी और लोग भी कर रहे हैं कि सबूत कोई है, आई जी साहब ने भी कह दी
یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نام نہیں لیں گے، جیسے کوئی بڑا جہاد کر کے آئے ہیں. یہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو ہم نے جذباتی طور پر اس پیک پر پہنچا دیا ہے کہ اب سنی سنائی باتوں پر آپ کا معاشرہ ایک دفعہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھر اس کی نگاہ میں انسانی جان، انسانی مال کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی اور پھر اس کو جہاد سمجھ دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے اس رویے پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس رویے کو ہر صورت میں ختم کرنے کے لیے ریاستی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی اس پر ورک ہونا چاہیے کہ رویوں کو بہتر کیا ان جائے، رویوں کو ٹھیک کیا جائے. یہ مذہب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں تو کلیئر ہے. آپ دیکھیں مذہب کے حوالے سے کیا کوئی مسلمان اس پر شک کر سکتا ہے کہ نبی کریم کی شان اقدس میں یا پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان اقدس میں کسی طرح کی توہین کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اس کی سزا کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. نہ اس سزا کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی توہین کے حوالے سے کہیں پر کوئی ذرہ برابر نرم گوشہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد یہ کیسے کیا جائے، اس پر جو ہے بات ہونی چاہیے. مشکل ہماری یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ چونکہ توہین رسالت کا قانون ریاست کے اندر موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد کے لحاظ سے ریاست ناکام ہے مکمل طور پر. ہمارا تفتیشی نظام بھی ناکام ہے اور ہماری عدلیہ کا سسٹم بھی ناکام ہے. اب تک سینکڑوں کیسز ہیں، کسی کیس کا آج تک فیصلہ نہیں آیا، نہ توہین کرنے والوں کے حق میں نہ ان کے مخالفت میں. آپ نے بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا اس کو مذہب نہ سمجھ، اس میں مذہب کا تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ استعمال ہے مذہب کا. ہم چاہتے ہیں کہ بار بار اس بات کو ہم باور کرائیں تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو. مفتی نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، کیا وجہ ہے کہ لوگ قتل کرتے ہیں اور پھر مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہاں پر کوتاہی کیا ہماری تو ہے ہی، مگر کیا علماء کرام کی بھی ہے کہ وہ یہ سمجھا نہیں سک رہے لوگوں کو کھل کر کہ یہ قتل ہے، غلط ہے، اس میں کوئی مذہب کا دور دور تک تعلق نہیں ہے؟ میں تو آپ کو بتایا نا، ممبر و محراب بھی ذمہ دار ہے اور اسی طریقے سے یونیورسٹی اور کالجوں میں انتہا پسند بھی ذمہ دار ہے اور اسی طرح ہمارا میڈیا بھی ذمہ دار ہے کہ وہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلویوں کو بٹھا دیتے ہیں اور طوطے کی طرح آپس میں مرغوں کی طرح لڑاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہمارے نوجوان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ پھر شیعہ سنی کو مارتا ہے، سنی شیعہ کو مارتا ہے. تو ایسے چینل جو اس طریقے کے واقعات کرے اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک دیوبندی، ایک بریلوی، ایک شیعہ سنی کو بٹھا دیں، میں سمجھتا ہوں تمام وہ چینل جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ان پر مکمل طور پر پابندی لگائی جائے اور ان کو بند کی. ذمہ داران میں سب ہیں، مگر اگر میں علماء کرام والی بات پر آؤں، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھایا ان کے بارے میں وہیں کے اور دیگر جو علماء سو کال کہہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ بات اسلامی ہے؟ ارے بھائی کہاں سے ٹوٹ گیا نکاح؟ وہ ظلماً مارا گیا ہے. مظلوم کے نکاح پڑھنے سے، مظلوم کے جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ یہ خامہ خواہ کے اپنے آپ کو مولوی کہلا رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ ہے نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے پڑھایا کوئی اس کا نکاح نہیں ٹوٹا. میرے خیال سے تو اچھا کیا جنازہ پڑھا کر اس کا نکاح اور مضبوط ہو گیا. رائٹ. یہی سوال شہیدی صاحب سے بھی میں کروں گی. شہیدی صاحب، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی چیزوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ مولویوں کے بنائے ہوئے وہ فتنے ہیں جو وہ اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے عموماً استعمال کرتے ہیں کہ فلان کی مسجد میں جاؤ گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، فلان کی رسومات میں جاؤ گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تم فلان کام کرو گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. نہیں، اسلام میں نکاح اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا اور نہ خود بخود نکاح ٹوٹتا ہے. یہ سارے کے سارے فتنے ہیں جس سے مولوی حضرات استفادہ کرتے ہیں. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ دلیل اور منطق کے ساتھ بات ہونی چاہیے کہ ایک قانون ہے، اس قانون کا غلط استعمال چاہے کوئی مولوی کرے، چاہے کوئی لبرل کرے، چاہے کوئی سیکولر کرے، اس کے خلاف قدم اٹھنا چاہیے اور اس پر ریاست کی مشینری کو متحرک ہو جانا چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قانون سازی کی لیکن قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے وہ ایفیشنسی نہیں دکھائی ریاست نے. اس لیے اور پھر یہ جو ماحول بنا، اس پر ذرا غور کیجیے گا، یہ ماحول کیوں بنا؟ ایک دن میں تو نہیں بنا. پہلے مدارس کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ
मदारिस में शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दिया जाता है, मान लिया। अब आपने देख लिया कि इतना बड़ा कदम उठा, वो कहाँ पर? एक यूनिवर्सिटी में। किन के हाथों? उन बच्चों के हाथों जिनका ताल्लुक किसी मजहबी तालीमी इदारे से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक है एक लिबरल जमात से या सेकुलर जमात से, लेकिन उनके अंदर इमोशंस, उनके जज्बात उस पीक तक पहुंच चुके हैं कि वो इस इंतहाई कदम उठाने में भी अपने आप को बड़ी उज़्मा समझते हैं। जो हुआ वो मैं तो उसको इंतहाई कदम से बड़ी आगे की बात समझती हूँ। ये तो जंगल में भी ऐसे नहीं होता, इस तो जानवरों को भी हमने करते नहीं देखा। बट वी विल कम टू दैट। लेट्स टेक अ लुक हमारे लीडर्स क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि मिशाल के कत्ल पर अफसुर्दा हूँ। कानून से खेलने वालों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान आज वहाँ पर मौजूद भी थे। उनकी पार्टी की हुकूमत है इस इलाके में। साबित हो गया कि ये मामला गुस्ताखी का नहीं था, ये मिशाल खान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। मिशाल के कत्ल का मकसद और वजह कुछ और थी। तौहीन मज़हब का तो सिर्फ बहाना बनाया गया। वाक़े में मुलविस अफराद का ताल्लुक चाहे पीटीआई से हो या किसी भी जमात से हो, उसे नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मिशाल खान के सफाकाना कत्ल की मज़म्मत करते हैं। फौरी तौर पर ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाए और कटहरे में लाया जाए। ऐसे इंतहाई इक़दामात हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। हुकूमत मुस्तक़बिल में इन वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस और मौसर इक़दामात करें। सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, वो भी ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में होने वाला ये वाक़या अफसोसनाक है। इससे ज़ाहिर होता है कि पूरे मुल्क में अनारकी है। किसी भी महज़ब मुल्क में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मिसाल का मुकदमा सिविल अदालतों में ही चलना चाहिए। असफन यार वली साहब, मैदान में यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म पर तशद्दुद में मुलविस अफराद को सरेआम फांसी देनी चाहिए। मज़हब का नाम लेकर मासूम लोगों को मारना इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। सो लीडर्स यूनानिमसली बोल रहे हैं। उलमा कराम की बात भी आप सुन रहे हैं, वो भी ओपनली बात कर रहे हैं। अब सुनने वाले भी सुने कि खुद सोच रहे हैं कि हर एक की बात आपने नहीं सुननी है। सेनेटर साहब, आपने आज एक बड़ी अहम मीटिंग भी अटेंड की और पे आपको ये ब्रीफिंग दी गई कि तौहीन का मामला तो ये नहीं है। एम आई करेक्ट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इस वाक़े ने बहुत सारे सवालात उठा दिए रियासत के अदारों पर, हमारे रवैयों पर और पाकिस्तान की कौम पर कि जो टेररिज्म हम कह रहे हो, टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग करने जा रहे हैं और जंग में शामिल है कि क्या टेररिज्म में कमी आ रही है या ज़्यादती आ रही है। मैं एक अपनी शुरू में कह दूं कि तौहीन रसालत की सल्लल्लाहु के कानून की बात नहीं है। ये नबी के तालीमात के मुताबिक ये अमल नहीं हुआ। ये बहस उधर नहीं जानी चाहिए कि ये कानून ठीक था या नहीं। इसका मामला नहीं हुआ, ये किसी अदालत में मामला नहीं हुआ, ये किसी कोर्ट में नहीं किया। ये एक मॉब क्रिएट किया गया है। उनके अपने कोई ख़ास वेस्टेड इंटरेस्ट थे या कोई मोटिव था। उस मोटिव की वजह से उन्होंने उस नौजवान मिशाल को शहीद किया है, उसे मारा है, उसे किया है। मॉब क्रिएट किया गया, इसमें इंतजामिया की तरफ जा रहे हैं। जो लोग उसमें शामिल थे आज स्टूडेंट्स ही तो थे। ये तो अलमिया पढ़े लिखे अच्छी यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट का भी इकट्ठा होना वहाँ भी होता है, क्योंकि वो ज़रूरी था। एक आदमी आज की जो उन्होंने हमें बताया कि हमने आज बड़ी डिटेल ब्रीफिंग ली और DIG मर्दान ने आकर इंटीरियर कमेटी को ब्रीफिंग दी है। उसमें उसने कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ नहीं मिली अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जिससे ये साबित हो सके कि खुदा न ख्वास्ता जो उस पर इल्ज़ाम है वो सच है। उसने कहा उसके दोस्तों से हमने इन्वेस्टिगेशन की है, हमने वो लोगों को बुला के पूछा है कि कोई ऐसी चीज़। उसका एक और दोस्त उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला जिसको पहले उसको भी मारा गया है, उसको भी हमने उसने हमारे सामने आके कलमा पढ़ा। उसने कहा मेरा सारा ख़ानदान जो है हम मुसलमान हैं और हम किस तरह ये सोच सकते हैं। और ये अख्तियार स्टेट के इंस्टीट्यूशन ने या किसी मज़हब माशरे में किसी वो पढ़े लिखे लोग हूँ या अनपढ़ हूँ ये नहीं दिया जा सकता कि वो जाएँ कानून में हाथ लें, खुद ही वहाँ फैसला करें, खुद ही फैसला एग्जीक्यूट करें और खुद ही जजमेंट सुनाए। ये इख्तियारात, ये तो जंगल का कानून हो सकता है, किसी और नहीं हो सकता। उसी पे आ रहे। ये बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब ने कि काश लोग पहले कहते थे, ये बयानिया था कि ये काम एक्सट्रीमिज्म मदरसों से उठ रहा है। ठीक, वो जो पहाड़ में लोग रह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये तो सारे पढ़े लिखे लोग थे, ये तो बड़े अच्छे खानदाना के लोग थे, ये तो सारी वो फैमिलियां थी। यही तो ज्यादा खतरनाक बात है। ये खतरनाक बात है। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी, मजहबी लीडरशिप भी, मीडिया भी और अदारे खड़े हो गए। लेकिन
اس کیس کو اگر ہم نے منطقی انجام تک نہ پہنچایا، اگر اس کو ہم نے ایگزامپل نہ بنائی گئی تو پھر جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ محمود رشید صاحب، عمران خان صاحب وہاں پر خود گئے، یہ اچھا میسج گیا، لیکن افسوسناک، آپ نے بھی ویڈیو میں دیکھا، آپ کی پارٹی کے وہ کاؤنسلر ہیں جو اس میں شامل تھے، آن ویڈیو آن ریکارڈ وہ بات کر رہے ہیں، ایف آئی آر میں ان کا نام شامل ہے۔ پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی تو لیڈرشپ نے کیٹیگوریکلی اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی اس میں ملوث ہے، بھلے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا کسی بھی دیگر پارٹی سے ہے، کسی بھی گروپ اور گروہ سے ہے، وہ تو ناقابل معافی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور جس کا جتنا جرم ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ابھی جو بات سینیٹر جاوید عباسی کہہ رہے تھے کہ یہ نشان عبرت بنایا جائے کسی نہ کسی کو، یعنی جھوٹا الزام لگا کے، یہ اس قانون کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو ریئل سینس میں جو ہے گستاخی کے بارے میں جو ہے، اس طرح کے واقعات سے اس کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ کانسپریسی یا جھوٹا الزام لگا کے اس کی تو اجازت کوئی بھی نہیں دیتا، اور جس وحشیانہ طریقے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچانک ایک دم نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یا اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ٹول استعمال کیا کہ اس کے اوپر یہ اس طرح کا الزام لگایا کہ جس کے اوپر عام آدمی، ہر مسلمان جو ہے نا وہ مشتعل ہو سکتا ہے، جذبات میں آ سکتا ہے۔ یہ اچانک آنن فانن ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ایک کانسپریسی لگتی ہے اس شخص کے قتل کے لیے۔ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے، یہی بات سینیٹر صاحب نے بھی کہی، اور اس میں لیکن ہم جانیں گے کیسے؟ اب تو واقعات بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، لوگ خود آ کے بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے بھی، بڑی اہم بات ہے کہ وہ خود اٹھ کر آیا، اس سے کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا، بٹ ہی ہیز کم آؤٹ سائڈ اور انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ We will go to him, but after a break, keep watching tonight's video. And welcome back. مشال خان کی ہمشیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں آپ اپنے بھائی کی موت کا، اور ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتی ہیں؟ مشال کے موت کے ذمہ دار تو بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں تو خود نہیں پتہ۔ ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مشال کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیونکہ یہ سپا کی دہشت گردی کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے، اور ہم انصاف چاہتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب بھی آئے تھے، لیکن ان کے ذمہ دار جو ہے تو وہ ان کا انتظامیہ ہے، عملہ ہے، سیکیورٹی لیپس ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، ایک انسان کے ساتھ اتنی ظلم ہوتی ہے، ان کو مارا ہے کہ مطلب ایک ماں کے چومنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو مطلب ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے، کیونکہ مشال خان تو چلے گئے ہیں، لیکن مشال خان کے بعد جو آنے والے مشال آئیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ مشال خان ان کے لیے مشعل راہ بن جائے، اور مشال خان کے گھر سے، مشال خان کے وعدوں سے، مشال خان کے مشن سے ہی یہ آغاز ہو جائے۔ صحیح۔ اور کتنے پہلے مشال کی شہادت سے آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ ہاں جی، مشال خان کی میرے سے بات ہوئی تھی، میں ان کو یونیورسٹی کے بارے میں انفارم کر رہی تھی، وہ مجھے علم کی باتیں سنا رہا تھا کہ علم حاصل کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے احادیث پہ سنائی۔ تو مشال خان میرے ساتھ بات کر رہے تھے کہ تمہیں تو یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ نہیں، اپنی بات بتاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، اور جو عزت مجھے ملی ہے تو میں ان کا مطلب اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ رائٹ، یہ اس سے پہلے کبھی کہا مشال نے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ کبھی آپ سے یہ بات شیئر کی ہو؟ نہیں، مشال خان نے ایسا کچھ نہیں، یا تو ہمیں وہ پریشان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ بالکل ریلیکس تھا۔ یہ سب کچھ پلان کے تحت ہوئی ہے، یہ سب سازش ہوئی ہے، اور اس سازش کا مداح اب کیسے ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی جو سوچ تھی اس حوالے سے آپ نے کوئی پریشان کن بات سنی مذہبی؟ اب تو کھل کے سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشال خان جو تھے وہ انصاف، انسانیت کے علم بردار تھے، اور انسانیت کا درس جو ہے وہ ہمیں اسلام بھی دیتا ہے، وہ ہمیں کرسچینٹی بھی دیتی ہے، اس ہمیں جوڈسم بھی دیتا ہے۔ تو مطلب جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ہمیں اسلام تو ان میں نمبر 1 مذہب ہے جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے، اور مشال خان انسانیت کے علم بردار تھے۔ سے عمران خان نے آج آ کر آپ سے تعزیت بھی کی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کوآپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟
अभी तक जो रिपोर्ट आई है तो हम मुतमईन हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो किसी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अभी हम इंसाफ के दावेदार हैं और हम वो चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकली हमें मिल जाए। ठीक है शहीदी साहब, ये अब तो नज़र आ रहा है ना, हम इस बात पे तकरीबन सभी मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं कि बेगुनाह को कत्ल कर दिया और मिल के कर दिया, इसमें क्या सज़ा है अगर हम शरीयत को देख लें, अपने मज़हब को देख लें? देखिए, हमें देखना चाहिए 295C की रोशनी में कि अगर कोई शख्स कानून के मुताबिक रसूल पाक की शान अक़दस में तौहीन करता है तो उसकी सज़ा मौत है। तो अगर कोई शख्स गलत इल्ज़ाम लगाता है और गलत इल्ज़ाम लगाकर किसी शख्स की मौत का बाइस बनता है तो उसके लिए भी सेम कानून होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस तरह की कानून साजी एक तरफा तौर पर है, दूसरी तरफ क्यों नहीं है? ये रियासत की जिम्मेदारी है, असेंबलीज की जिम्मेदारी है कि हम कानून साजी जब करें तो उसको मुकम्मल करें। जहाँ पर एक इल्ज़ाम के तहत कोई शख्स अपने मकासद हासिल करता है, वहां पर उसको ये खौफ हो कि अगर वो गलत इल्ज़ाम लगाता है तो उसकी सज़ा इसको भुगतनी पड़ेगी। शरीयत भी ज़ाहिर है किसी भी सूरत में किसी बेगुनाह इंसान के कत्ल की इजाज़त नहीं देता, और अगर किसी ने उसको कत्ल किया है बेगुनाह इंसान को तो फिर उसकी सज़ा क़िसास है और उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो उस मकतूल को दी गई है। वाज़ेह तौर पर बड़ी अहम बात है सर, क्या स्टेट ऐसा कर सकती है, सज़ा दे सकती है? देखिए, ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूँ कि पहले तो मैं इस कानून की तरफ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस केस उसको किसी तरह में जोड़ना नहीं चाहता। मैं वो तो उसमें है नहीं, लिहाजा मैं इसको जोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं कह रहा था कि वो केस बिल्कुल अलग है, वो लोगों ने जुल्म किया है, उसका ऐसा कोई जुर्म नहीं था और किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं है। और आप उन लोगों को देखें कि कुछ मारने वाले थे, कुछ खड़े तमाशा देख रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ सेल्फीज बना रहे थे। क्या इतना संगदिल माशरा हमारा हो गया कि सारे, अगर मैं कहता कि इसमें 3-4 ऐसे लोग थे और एक आदमी जो बाहर से गया है जो इलेक्टेड, सोचा नहीं ये कौन सा माशरा है? जो मैंने अपने आप से भी सवाल पूछा। मैं कहता हूँ मैं उस दिन से अपने आप से भी शर्मिंदा हूँ, मैं खौफ में रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस माशरे में इसके पढ़े लिखी सोसाइटी एक आदमी को बेगुनाह मारा जा रहा है, जिसको सबको पता था कि ये इख्तियारात इनको नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई आदमी तौहीन अदालत का मर्तकब होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, उसके लिए कानून मौजूद है और उसे अबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है और कानून में हाथ लेकर अपने मकासद हासिल करता है, वो मज़हब को भी नुकसान दे रहा है, वो इस कानून के पीछे छुप रहा है और वो इससे भी बड़ा ज़ालिम और मुजरम है, जिसको सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। अब तब भी मिलेगी। अब ये बिल्कुल, अगर मौलाना साहब ने कहा कि अगर उस आदमी के साथ भी यही सलूक होना चाहिए, वो केस वो हो सकते हैं जो वो केसेस ट्रायल है, इस केस के साथ नहीं जोड़ा सकता। एक पहले उन्होंने ज़रूर कहा कि कुछ केसेस जो हैं वो अंडर ट्रायल है, उन पर ज़रूर फैसले होने चाहिए। बिल्कुल, अगर कहीं अगर इजाज़त है 295C पे डिटेल में आते हैं। बट प्रोफेसर शिराज पराचा हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैस कम्युनिकेशन, टी रह चुके हैं वो मुशताक खान के। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम सर। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ऊपर अब बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। एक कमेटी बनाई गई जिसने ये इन्वेस्टिगेट करना था कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 3 स्टूडेंट्स के नाम थे, मिशाल, अब्दुल्ला और ज़ुबैर। ये क्या एक आम सी प्रैक्टिस है आपकी यूनिवर्सिटी में कि ऐसी कमेटीज़ बनाई जाएँ और इतने संगीन, इतने सेंसिटिव मामले की इन्वेस्टिगेशन हो? इज़ दैट रूटीन प्रैक्टिस? शुक्रिया जी। ये जो कमेटी का आप जिक्र कर रही है, ये कमेटी अब वजूद नहीं रखती, ये डी नोटिफाई हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस कमेटी में मेरा नाम शामिल था, लेकिन इस कमेटी की ना तो कोई मीटिंग हुई और ना मैं वहाँ पे था ही नहीं उस रोज़। तो इसका जो इम्प्रेशन गया, जो तासुर गया बाहर नोटिफिकेशन का कि एज सच इस कमेटी की कोई मीटिंग हुई और उसमें इन जो हमारे स्टूडेंट्स थे इनके ऊपर ये इनको इन्वेस्टिगेट किया गया या निकाला गया। मैं समझता हूँ और यूनिवर्सिटी ने इसको एडमिट भी किया कि ये इसमें एक गलती थी। उन्होंने बाद में उस गलती को दुरुस्त किया, लेकिन इस नोटिफिकेशन का जारी होना मैं समझता हूँ कि एक लैप्स था। बट सर लैप्स नहीं, नोटिफिकेशन इतना बड़ा जारी हुआ, कोई तो जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं ख़त्म हो गई कमेटी, कौन था जिम्मेदार इस नोटिफिकेशन का?
میں اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے یہ تو معاملہ انویسٹیگیٹ ہوگا. یہ تو انویسٹیگیشن کا ایشو ہے اور اس کی بڑے ہائی لیول پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سارے ادارے, ساری ایجنسیز, پولیس, یہ سب مل کر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس میں جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, تو جو اس میں حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ان کو آنا چاہیے. بٹ سر اتنی گھنٹے نوٹیفیکیشن گردش کرتا رہا, کسی کو خیال نہیں آیا؟ انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے اس یونیورسٹی میں, تھوڑا سا سمجھ فہم رکھنے والے لوگ ہوں گے. آپ نے خود کہا یہ غلطی تھی نوٹیفیکیشن, اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر, کوئی کسی نے کمپلین نہیں کی؟ دیکھیے, میں تو آپ سے, جیسے میں نے کہا کہ 13 اپریل کو میں وہاں پہ موجود نہیں تھا اپنی ایک پرائر ہیلتھ کے حوالے سے پرابلم کی والدہ کی وجہ سے. لیکن جب میں اگلے دن یونیورسٹی گیا تو یہ ایشو, میں نے اسی ایشو کے اوپر تو بات کی, کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں, میں جرنلزم سے میرا تعلق ہے. پھر اتنا سنگین واقعہ ہوا اور اتنا دکھ, میں اس کو جیسے کنڈیم کرنا, تو میں کہتا ہوں کنڈیم ہم اس کو کیا کریں, یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم سارے مار دیے گئے. سر لیکن انویسٹیگیٹ تو ہم کر سکتے ہیں, کنڈیم تو کر رہے ہیں. تحقیق کمیٹی کیسے قائم ہو گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں خود سے ہو گئی, کس نے کی یہ کمیٹی قائم؟ یہ نہیں, آپ مکس کر رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی کوئی چیز ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نوٹس میں بالکل بھی نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی, جو اچانک ہوئی یا کیسے ہوئی, یہ تو انویسٹیگیٹ ہوگا معاملہ. لیکن جب یہ واقعہ میرے سر کیسے ہو سکتا ہے کمیٹی بنا دی گئی, ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہی کسی کو, اب تو پتا ہوگا نا کیسے بنی, کس نے بنائی؟ آپ گزارش سنیں نا, آپ کیا رہی. ہوا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا ڈپارٹمنٹ میں, اسٹوڈنٹس نے آ کے کہا کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے, تو اس وقت جو ڈپارٹمنٹ میں موجود سٹاف تھا انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بیٹھے. پھر اس میں ہماری ایک فیمیل فیکلٹی تھی وہ بیٹھی اور ایک میل فیکلٹی ممبر تھے وہ بیٹھے, اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سننا شروع کیا. اس وقت ہنگامہ شروع ہوا تھا, یہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے آفس میں, میرے آفس میں یہ بات ہو رہی تھی. جب یہ بنائی تھی کمیٹی, لیکن اینی وے ٹھیک ہے. دیکھیے, میں تو اس بارے میں نہیں جانتا, یہ وجاہت کا اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے پولیس کو دیا ہے. یونیورسٹی انتظامیہ کے جو نمائندے اس میٹنگ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو بات چیت کر رہے تھے اور اس چیز کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو کہ نہیں ہوئی اور وہ بڑھ گئی, تو جہاں پر وجاہت بھی موجود تھا اور اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا, تو یہ جو یونیورسٹی کے آفیشلز وہاں پہ موجود تھے وہ بھی اپنے اسٹیٹمنٹس پولیس کو دے چکے ہیں. پولیس ان سے بات چیت کر رہی ہے, ان کا موقف کے سامنے. اب آ جاتے ہیں مشال کے اوپر, جو یہ بات اب سب کھل کے کہہ رہے ہیں, سازش کا ذکر کر رہے ہیں سب لوگ, ان کی بہن بھی ہو, دوسری پارٹی کے لوگ بھی, کہ مبینہ کرپشن جو یونیورسٹی کی تھی اس کے خلاف مشال بار بار آواز اٹھاتے تھے. انٹرویو کے کلپس بھی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی رفت تھی ان کے ساتھ, انتظامیہ کی مشال کے ساتھ؟ دیکھیے, یہ مشال یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے, یہ جو حادثہ ہوا ہے, یہ جو ہمارے دل میں جو خنجر لگا ہے, یہ اس واقعے سے پہلے, مہینہ بھر پہلے یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس تو کیا, اسٹاف والے بھی, پروفیسرز بھی, ہم خود بھی, ہمارے کام نہیں ہو رہے تھے. کام ان دا سینس نہیں ہو رہے تھے کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب ریٹائر ہوئے اور دوسرے وائس چانسلر صاحب ابھی آئے نہیں تھے, تو اس گیپ میں لوگوں کے بلز پاس نہیں ہو رہے تھے. اس گیپ میں لوگوں کی جو ہوتا ہے نا, جس پہ سائن ہوتے ہیں, چیک پہ سائن ہونا چاہیے یا کوئی, تو اس سے یہ صرف مشال نے نہیں کہا, چونکہ مشال اس واقعے کا مرکزی ایک کردار ہے اور ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اس وجہ سے مشال کا وہ انٹرویو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور میں نہیں, مشال نے درست کہا, ہمارے اسٹوڈنٹس اور بھی ہوں گے, اور بھی ڈپارٹمنٹس کے تھے, ہمارے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس مظاہرہ کر رہے تھے, ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہمیں جگہ کی ایلوکیشن دی جائے. اور جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو اکثر یونیورسٹیوں میں اور اداروں میں جہاں ینگ لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کی ریزینمنٹ بھی ہوتی ہے, شکایات بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. میں آپ نے کہا کہ تقریباً کافی سارے لوگ اس حوالے سے جو ہے کمپلین کر رہے تھے. آپ استاد تھے, کیا آپ نے ان کو کبھی اس قسم کی بات کرتے ہوئے سنا جس کا ان پر الزام لگایا گیا؟
لیکن میں نے کبھی نہ میرے کسی کولیگ نے, میں ان سے بعد میں پوچھا تھا کہ مجھے اپنی ذات کی میں نے بات کی ایز ایچ او ڈی, مجھے کبھی یہ بات میرے نوٹس میں نہیں آئی, ہمارے آفس میں کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی, تحریری نہیں کی, زبانی نہیں کی. 12 اپریل تک سب کچھ بالکل ٹھیک تھا. ہم نے ایک بہت شاندار سیمینار کیا تھا 12 اپریل کو, جس میں ایک بہت سینئر سول سرونٹ اسلام آباد سے آئے تھے. تو یہ ہم ہر وقت ایونٹس کرتے تھے اور سارے اسٹوڈنٹس اس میں ایکسائٹڈ تھے. اب یہ 13 اپریل کو صبح 10 اور 11 کے درمیان یہ بات پہلی بار شکایت کی صورت میں میرے کولیگز کو رپورٹ ہوئی, اور اس وقت جو فیمیل ہماری ٹیچر تھی انہوں نے اس کو سنا, اور ساتھ میں وہ میل ٹیچر, اور پھر آگے ساری بات سے آپ واقف ہیں. تو یہ ایسی بات ہمارے نوٹس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھی. یہ اہم بات ہے. I'll come back to you. ہمارے ساتھ کیسے آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ دیکھیں کہ آج یہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ آج جب وہ ڈی اے جی صاحب ہمیں بریفنگ دی ہے انٹیریئر کمیٹی میں, ان سے جب ہم نے پوچھا سب سے زیادہ لیپسز جو ہے یونیورسٹی کے اندر ہوئے. ایک انتظامیہ میں, ایک کہ زمانے بہت عرصے سے ان کا وائس چانسلر نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس دن ان کا جو سیکنڈ انچارج تھا وہ بھی نہیں تھا, رجسٹرار بھی یونیورسٹی میں وہ کہتے ہیں موجود نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا وجاہت کو پہلے بلایا گیا ہے, یہ خبر جب ملی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس سے آ کے انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہے. پھر وہ جو لڑکا عبداللہ جس کو بعد میں باتھ روم میں بند کیا گیا اور کمرے میں بند کیا گیا ہے, وہ آ گیا. جب اس سے یہ بات چیت کر رہے تھے کہ یہ کون ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے طور پہ ایک نوٹیفیکیشن کر کے انکوائری شروع کر دی, اور آپ یہ وہ نوٹیفیکیشن ماننے کے تیار نہیں ہے. یہ خود چھپ رہے اس نوٹیفیکیشن کے پیچھے کہ بھائی تم اگر آپ کو اتنا بڑا سیریس معاملہ پتہ چلا, اور آپ کو پتا کہ ساری یونیورسٹی باہر بیٹھی ہوئی ہے, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یقیناً طالب علم یا ایسا ماں وہ تو مستحل ہو سکتا ہے. آپ نے اگر خود ہی انکوائری کنڈکٹ کر لی ہے, آپ نے خود ہی لڑکوں کو بلا کر انویسٹیگیشن کر لی ہے بغیر نوٹیفیکیشن کے, اور آپ بتاتے بھی نہیں ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سعید صاحب آپ نے کھل کے یہ بات کی ہے. محمود الرشید صاحب, یہ بات کسی خاص یونیورسٹی کی نہیں ہے, لیکن کیسے یونیورسٹی کی انتظامیہ اس معاملے کی تحقیق کر رہی تھی, اس پہ کیا کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ تو اب تحقیقات بھی ہوں گی, اور انویسٹیگیشن کے بعد جو اصل لوگ ہیں ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے. جو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اگر یونیورسٹی کے اندر جس میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے رویوں کے بارے میں وہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. کہ ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ اپنے سلیبس کے اندر, نصاب کے اندر یہ جو ٹالرنس ہے اور برداشت کا جذبہ ہے, اس کے بارے میں لانگ رن اور شارٹ رن فوری طور پر اقدامات کیے جائیں. جیسے کہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی 20 نکات کے اندر اس کا بطور خاص ذکر ہے کہ ہم اپنا جو سلیبس ہے اور نصاب کے اندر ان چیزوں کو لے کے آئیں گے کہ لوگ اس طرح کی انتہا پسندی کی سوچ جس کو بغیر تحقیق کر کے آپ ایک دم چڑھ دوڑیں اور اس طرح سے وحشیانہ انداز کے ساتھ کسی بے گناہ کو قتل کر دیں, اس کی تو کسی جگہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جس طرح مس ہینڈل ہوا یہ سارا سلسلہ, یعنی اگر فوری طور پر یہ انتظامیہ کو اس میں انوالو کیا جاتا اور یہاں پر ان لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جاتا فوری طور پر, تو یہ تماشا دیکھتے رہے یہاں پر لوگ. پولیس بھی اس وقت وہاں پر موجود تھی اور ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے اس وحشیانہ طریقے کے ساتھ, اس کے اوپر اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور کوئی ٹس سے مس وہاں نہیں ہوتا. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور جو لوگ بھی ذمہ داران ہیں یہی تو بات ہے سر, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جرات نہ کر سکے. ٹھیک ہے محمود صاحب, ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے یہ جو انتظامیہ کے حوالے سے سوالات ریشان کن ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ ساریا. I'll go back to the professor sir. اس معاملے کی ویڈیو دیکھی ہے آپ نے مشرا خان کی؟ میں نے دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے اور مطلب آپ نے بھی دیکھی, سب لوگوں نے. اب ہم اس کو کیا, اس کا ہم نے سوچنا ہے. اور ٹھیک ہے سر, لیکن میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ادھر جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اس ویڈیو میں آپ جس کو پہچانتے ہیں ذرا اس کے نام بتائیں. فریحہ, مجھے تکلیف آپ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بھی ایڈوائز, جب ایک معاملے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جوڈیشل انکوائری ہونے کی بات کی گئی ہے, لیٹ اٹ ہیپن, اور اس کو ایک مثال بننا چاہیے.
بٹ سے جو ویڈیو میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں آپ ان میں؟ دیکھیے میں اس یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں، میں اس یونیورسٹی میں رہتا ہوں، لیکن میں اس وقت یا کسی شخص کو بھی ہمیں فل کوآپریشن کرنا ہے جو کہ ادارے پروفیشنلی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہ بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے. نہیں سر، لیکن انویسٹیگیشن میں مدد ہو جائے گی نا. آپ جانتے ہیں، آپ نام بتا دیں ان کے، چھپا کیوں رہے ہیں آپ نام ان کے؟ نہیں، نام جب ہم ان کے ساتھ فل کوآپریشن کر رہے ہیں، پوری یونیورسٹی کر رہی ہے، اور میں تو ویڈیو دیکھ کے آپ کی طرح بتا سکتا ہوں، لیکن جو بعض لوگ وہاں پہ تھے وہ سب، اور وہ سب کی ویڈیو بنی ہے، تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا، اور اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ سب کے سامنے آئے گا. کیا اس ویڈیو میں جو لوگ موجود ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ان سے آپ ملنا پسند کریں گے؟ دیکھیے یہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نے، میرے بیٹے نے، میرے کسی بہت جگر کے لخت جگر جو میرا، اس نے بھی ایسا کیا ہو تو میں تو اس کو بھی نہیں کروں گا. یہ انسانیت کے ساتھ کسی نے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو، کسی نے کتنی بھی زیادتی کی ہو، پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل معافی جرم ہے، لیکن جرم کو ثابت ہونا چاہیے، جرم کی فیکٹس ہونے چاہیے، ایویڈنس ہونے چاہیے. بغیر ثبوت کے اسلام، میں تو حیران ہوں کہ ہم اسلام کے نام لیوائیں. ہمیں تو صحیح مسئلہ یہی ہے. اگر ہم اس کو براڈر اینگل میں دیکھیں، محمود الرشید صاحب کیا نام نہیں بتانے چاہیے جن کو پتہ ہے کہ انہیں بھارا کا آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کون لوگ ہیں؟ دیکھیے یہ ویڈیو کے اندر بھی جس طرح سے موب بنا ہوا ہے، اور جو لیڈ کر رہے ہیں 5-7 لڑکے، وہ تو جو یونیورسٹی کے استاد ہیں یا انتظامیہ ہے، وہ تو لازمی ڈیفینیٹلی انہیں شناخت کرتی ہوگی کہ یہ کون ہے، اور یہ چھپی رہنے والی بات تو نہیں ہے. اس لیے یہ تو کھل کے اب ہر شخص کے بارے میں بتانا ہوگا، جس نے بھی اگر اس کو ایک منطقی انجام تک ہم نے معاملے کو پہنچانا ہے، تو چھپانے سے تو حالات مزید خراب ہوں گے. اب یہ چھپ تو سکتا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو ایکشن اس پہ لے لیا ہے، وہاں بھی کل سے ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد تمام ادارے جو ہیں کے پی کے حکومت، خود عمران خان وہاں پہنچے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ ہر لحاظ سے ہم اس کی انویسٹیگیشن بھی کروائیں گے، اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان جو ہے نا، وہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا تساہل، ان کی نیگلیجنس، اس کی مس ہینڈلنگ. اور یہ بھی ایک دوسری بڑی میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ جو 1-2 مہینے تک وائس چانسلر وہاں نہیں تھے. یہ ہر یونیورسٹی کا یہ حال ہے. یہاں پنجاب کے اندر بھی تقریباً 5-7 یونیورسٹیاں ہیں کہ جس کے وائس چانسلر کئی مہینوں سے نہیں ہیں. یہ بڑا ایک ضروری چیز ہے کہ جب پتہ ہو فلاں جو وائس چانسلر ہے اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا ہے یا وہ ریٹائر ہونے جا رہا ہے، تو فوری طور پر اس سے پہلے اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے نئے آدمی کی پوسٹنگ وہاں پر ہو جانی چاہیے. بڑی اس آپ طرح نے کے کھول کے واقعات بات نہ کی ہے ہوں. سر. ریسپیکٹ ٹو یو. آپ نے اپنی جماعت کا موقف ایک طرف رکھ کے بالکل، یہ جماعت کا انٹرسٹ ایک طرف رکھ کے بالکل کھلی بات کی ہے. سو فل ریسپیکٹ فار یو. لیکن وجہ اس لیے ہے کہ میں ناموں کے بارے میں بابا پوچھ رہی ہوں کیونکہ ماضی میں ایسے واقعات ہم نے دیکھے اور پھر کوئی پکڑتا نہیں ہے. کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے شہیدی صاحب، جو اس میں ویڈیو کو لوگوں کو جانتا ہے، نیم دیم شیم دیم، یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تفتیشی جو ہمارا سسٹم ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. پولیس کو اس حوالے سے بغیر کسی رو رعایت کے یونیورسٹی کے اندر جا کے تمام متعلقہ لوگوں سے تفتیش کرنی چاہیے. ان ویڈیوز کی مدد سے ان لوگوں کی شناسائی کرنی چاہیے اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے. یہ پولیس کا کام ہے، اس تفتیشی نظام کا کام ہے. دیکھیں جی 30 لوگ ہیں وہاں، 22 پکڑے گئے. آج جب پولیس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ